अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला दिलों की धड़कन, हमारा ईमान, दरसगाह, दीन की बका और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से वसीला, रब्त, इर्तिबात और मवद्दत को अदा करने का मकाम है। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज 21 मार्च 2023 ईस्वी है और इस मुनासबत से मुतालिक भी दो जुमले अर्ज़ करूँगा। और 28 शाबानुल मुअज़्ज़म 1444 हिजरी कमरी है, मंगल का दिन है। तीन आइमा ताहरीन अलैहिमुस्सलाम, इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र उन सादिक़ अलैहिस्सलाम का दिन रहा। आज के दिन हम इन तीन आइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाज़ी में रहे। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1119 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं और शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कि उसने हमें एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए नसीब फरमाया। बात चल रही थी 21 मार्च की। 21 मार्च जो अव्वल फरवरदीन के मुताबिक ईरानी तारीख के हिसाब से हो जाती है, नौरोज़ का दिन है। नौरोज़ आलम अफरोज़। नौरोज़ का दिन हम मनाते हैं मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत के एतबार से। ये तारीख़ों और रिवाई तौर पर ये बात साबित है कि 21 मार्च या अव्वल नौरोज़ कह लें आप, ये वो वक्त था जब मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्तार विलायत इनायत फरमाई और बल्ले की आयत के तहत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत को लोगों के सामने आश्कारा तौर पर, यानी एक महफिल के अंदर कई मरतबा ये आश्कार की जा चुकी थी, लेकिन इतने बड़े मजमे के सामने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज में बयान फरमाया कि हर देखने वाले के सामने मौला की विलायत ना भूलने वाली तारीख़ और एक रिवायत के तौर पर रह गई। इसीलिए खुतबा गदीर फरमाया और इसी मुनासबत से हम आज के दिन को मनाते हैं। आप सबकी खिदमत में नौरोज़ की मुबारकबादी पेश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौला का जिक्र करने के लिए मौजूद हैं मौलाना क़िबला सैयद तनवीर अब्बास रिज़वी साहब नजफ़ी साहब, नजफ़ अशरफ से। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। या अली मदद क़िबला। या अली मदद। मौला आपको सलामत रखे। खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ प्रोग्राम में मैं। बहुत शुक्रिया। मौला आपको सलामत रखे। यकीनन इल्म, आलिम, उलमा इंसान के लिए मिशअल राह हैं और इनके ज़रिए से हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के तक पहुँचते हैं और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने भी इल्म को ही आम किया। इल्म के बाद हिदायत की बारी आ जाती है, जो उलमा के साथ चलने से हिदायत तक इंसान पहुँच सकता है। जिस तरीके से अयाम हैं जनाब वैसे तो अयाम हमेशा ही अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चाहने वालों के ही रहे। 28 शाबानुल मुअज़्ज़म को विसाल है, वफ़ात है, इर्तिहाल है जनाब सैयद आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद मिर्ज़ा मेहदी हुसैनी शिराज़ी साहब का। उस मुनासबत से मैं चाहूँगा कि आज आपसे फैज़ हासिल किया जाए। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, क्योंकि मैं आमियाना अंदाज़ में कुछ आज प्रोग्राम को चलाना चाहूँगा और तो इंशाअल्लाह आप बुज़ुर्ग हैं, हमारी हिदायत फरमाएँगे। अर्थ ये थी, बिलाखिर देखें दुनिया के अंदर काम वो करना चाहिए जो हम दुनिया के लिए तो आए नहीं, हम आए हैं आखिरत के लिए। उलमा के वफ़ात और विसाल के मनाने का क्या फ़ायदा है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जी, जो आपका सवाल है कि उलमा के विसाल या उनके वफ़ात का दिन मनाने से क्या फ़ायदा है, उखरवी फ़ायदा और
طبعاً جب فائدہ ہو تو اس میں اخروی فائدے کا بھی سوال ہوتا ہے اور دنیاوی فائدے کا بھی سوال ہوتا ہے. بالکل. تو عقل کہتی ہے کہ محسن جو ہے اس کا شکر ادا کیا جائے. واہ واہ سبحان اللہ. کوئی بھی ہو اس میں عقل مند انسان ہے، اگر اس سے پوچھا جائے کہ آپ کو پیاس لگی تھی ٹھیک ہے اور کسی نے آپ کو ایک گلاس پانی پلایا تاکہ آپ کی پیاس کو بجھا دے، پیاس آپ کی بجھ جائے، ٹھیک ہے تو اس کے بعد جب آپ کی پیاس بجھ جائے تو آپ کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو کہے گا کہ اس کا شکریہ ادا کرنا ہوگا. اب شکریہ ادا کرنے کے بھی بہت سارے طریقے ہیں. بعض وقت جو ہے وہ شکریہ زبان سے کہہ کے شکریہ ادا کیا جا سکتا ہے، بعض وقت کسی اور ذریعے سے بھی شکریہ ادا کیا جا سکتا ہے. بہت سارے طرق ہیں، بہت سارے ذرائع ہیں شکریہ ادا کرنے کا. تو بات جب یہاں تک پہنچی ہے تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ جب 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام اس دنیا سے جانے لگے اور امام حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف امام مہدی علیہ السلام معلوم تھا کہ وہ پردے غیب میں چلے جائیں گے، تو لوگوں نے امام سے پوچھا کہ مولا وہ پردے غیب میں رہیں گے اور آپ جو ہے وہ شہادت ہو جائے گی، تو اب اس کے بعد ہم اپنے دین کے مسائل جو ہمیں پیش آئیں گے ہم وہ کس سے پوچھیں گے؟ تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو ہماری امت کے علماء ہیں، اب پھر وہ علماء کی شرائط موجود ہیں، روایات بہت ساری موجود ہیں، احادیث بہت ساری موجود ہیں جس میں علماء کی شرائط اور علماء کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ جن سے جو ہے وہ احکام کو پوچھنے کے لیے خود امام نے فرمایا ہے. اور صرف امام حسن عسکری علیہ السلام نے نہیں بلکہ اس سے پہلے چھٹے امام کے زمانے میں، 7ویں امام کے زمانے میں لوگوں نے مولا سے پوچھا، مولا ہم دور دراز رہتے ہیں، ہر وقت تو ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے ہیں کہ ہم اپنے دینی مسائل کا حل یا مسئلہ آپ سے پوچھ سکیں. تو امام نے کیا فرمایا کہ اس جگہ پر دیکھو جو اس لائق ہو کہ جو ہماری حدیث یعنی ہمارا جو اقوال ہیں، ہمارا جو کلام ہے، جو احکام ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے تمہیں بیان کر سکتا ہے. بعض جگہوں پر ائمہ طاہرین نے شخص کو معین کیا، نہیں وہ موجود ہیں پھر بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں تم وہاں سے میرے پاس آؤ، یہ نہیں فرمایا. وہ موجود ہیں، کہا نہیں فلاں شخص ہے، جانتے تھے امام کہ وہ عالم ہے، کہا وہ فلاں شخص ہے، اگر تمہیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس شخص سے دریافت کرو. تو یہ بات جی تو اس طرح سے اور بھی دیگر کافی جو ہیں اصحاب جنہیں ہم علماء کہہ سکتے ہیں. تو یہ بات واضح ہو گئی اچھی طرح سے کہ علماء سے اپنے مسائل احکام پوچھنے کے لیے ہمیں ائمہ طاہرین علیہ السلام نے کہا ہے، حکم دیا. اب رہی بات یہ کہ پھر اب جب یہ پوچھنے کے لیے کہا ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں تو اب یہ کیا ہوئے، اب وہ جو علماء ہیں ان کے پاس علم ایسے ہی تو نہیں آ جاتا ہے نا، علم بغیر محنت کے نہیں آتا ہے. مولا امیر علیہ السلام سے روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے، فرماتے ہیں کہ مال جو ہے اس کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تقسیم کرنے والا جو ہے وہ اللہ ہے اور جو مقسم ہے وہ تم تک پہنچا بھی دے گا. لیکن جو علم ہے وہ علم بغیر طلب کیے ہوئے، بغیر حاصل کیے ہوئے، بغیر جد و جہد کے، بغیر مشقت کے حاصل نہیں ہو سکتا ہے. اب پھر علم بھی میں چونکہ اس وقت بہت سارے ناظرین جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے، تو اب علم سے مراد یہاں پر چاہے وہ علم دین ہو یا وہ علوم ہوں کہ جس کے ذریعے سے اس ترقی یافتہ دور میں انسان ترقی کر سکتا ہے، وہ علوم ہوں. کوئی بھی علم، چاہے وہ علم دین ہو چاہے وہ دیگر علوم ہوں، کوئی بھی علم جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے بغیر مشقت کے. نجف اشرف میں ایک بزرگ عالم دین ہے، وہ فرماتے ہیں مال ہو سکتا ہے کہ تمہیں بغیر محنت کے مل جائے. مثال دیتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے والد صاحب بہت پیسے والے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، ان کا سارا
مال جو ہے وراثت کے طور پہ آپ کو مل جائے گا. جتنی ان کی دولت تھی، سرمایہ تھا، سب کچھ وہ آپ کو مل گیا، آپ مالک ہو گئے. جب تک وہ باحیات تھے وہ مالک تھے، اب جب آپ وہ چلے گئے تو اس کے مالک آپ ہو گئے. تو علم مال بغیر مشقت کے مل سکتا ہے، لیکن علم بغیر مشقت کے نہیں مل سکتا ہے. تو یہ علماء جو پوری رات، پوری حیات، پوری زندگی، راتوں کو سوتے نہیں ہیں، جیسا کہ یہ جن کے سلسلے سے ہم گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، آیت اللہ العظمی سید مہدی حسینی الشیرازی قدس سرہ، ان کے بارے میں ملتا یہ ہے کہ ان کے رات میں بیداری کر رہے تھے اور اپنا مشغول تھے علم کے حصول میں. تو کسی نے بیٹے نے پوچھا کہ تھوڑا سا آرام کر لیا کیجئے. تو فرماتے ہیں آرام کرنے کے لیے قبر میں جانا ہے نا، وہاں بہت آرام مل جائے گا، تو وہاں قبر میں جا کے آرام کر لوں گا، لیکن جب تک زندگی ہے اس وقت تک جو ہے وہ مجھے بنے. تو اسی لیے علماء کی جو سیرت ہے، اور یہ نجف اشرف میں ہم نے دیکھا بھی ہے کہ علماء بیان کرتے ہیں، بزرگ علماء نے کہا کہ اگر ان کی زندگی اٹھا کے دیکھیں تو پوری زندگی میں اگر ان کا حساب کیا جائے تو یہ جو مراجع ہوتے ہیں ہمارے مراجع تقلید، یا علماء جو بزرگ علماء پہنچے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں وہ اگر حساب کیا جائے تو 24 گھنٹے میں شاید 2 گھنٹہ، 2.5 گھنٹہ، 3 گھنٹہ ان کو آرام یا سونے کا وقت ملتا ہے ان کی زندگی میں، ہر روز 24 گھنٹے میں. وَإِلَّا پوری زندگی ان کی جو ہے علوم دین کے حاصل کرنے میں، مسائل فقہیہ لوگوں تک پہنچانے میں، اور امت کے بارے میں، اور شیعت کے بارے میں، اور یتیمان آل محمد جو بھی ہیں ان کے بارے میں سوچنے میں، غور و فکر کرنے میں ساری کی ساری زندگی ان کی گزر جاتی ہے، ساری کی ساری زندگی گزر جاتی ہے. بعض علماء کو ہم نے دیکھا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا مثلاً ایک چھوٹے سے کمرے یا چھوٹی سی جگہ اور باہر مثلاً وہ نکلتے ہی نہیں ہے کہ انسان ایک ہی جگہ پہ رہ کے. لیکن یہ علماء کی قربانی ہے کہ وہ اسی ایک کمرے میں رہ کے کتابوں کے درمیان میں کتابوں سے وہ چیزیں تلاش کر کے ہمیں ہمارے مسائل حلال و حرام ہمیں بتاتے ہیں کہ جس کو عام طریقے سے عام انسان اس مصروف ترین زندگی میں حاصل نہیں کر سکتا ہے. تو ایسے علماء اگر دنیا سے چلے جائیں تو ان کے احسان کی جزا یہی ہے کہ انہیں فراموش کر دیں. اللہ اکبر. ان کے احسان کی جزا یہی ہے کہ ہم انہیں فراموش کر دیں. بلکہ اگر اللہ بھی کہتا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ جس نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے تم بھی کیا کرو، اس کے ساتھ احسان کرو. تو اس کے ساتھ ہم احسان کیسے کریں؟ اس نے تو ساری زندگی ہمارے لیے وقف کر دی، سب خرچ کر دیا، اس نے ساری محنت کر کے ہم تک پہنچا دیا. جیسے یہ آیت اللہ العظمی المرجع الدینی سید مہدی حسینی الشیرازی مثلا اس طرح. تو اب ہمارا فریضہ کیا ہے کہ ایسی شخصیتوں کی جو محنت ہے، جو مشقت ہے، ان کی جو کتابیں ہیں، ان کی جو حیات ہے، اسے ذکر کیا جائے اور اس سے درس لیا جائے، اور قوم کو، جو قوم کے جوان ہیں، نوجوان ہیں، قوم کے لوگ ہیں، ان کو نمونہ عمل کے طور پر پیش کیا جائے کہ دیکھو انہوں نے اس طرح سے اتنی محنت کی، یہ تو اس درجے پر پہنچے ہیں. اور جو عظیم قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے عظیم لوگوں کو یاد رکھتی ہیں. یعنی ہم ان سے، ان کی سیرت سے، ان کے کردار سے، ان کے عمل سے اپنے لیے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں ان کا تذکرہ باقی رکھنا چاہیے. اب دوسری جہت بھی ہم لے لیتے ہیں کہ ہم جو ذکر کرتے ہیں ان کا، ہم تو چلو اپنے حصے کا فائدہ کسی نہ کسی حد تک اپنے قبول عالم کی حیثیت سے، سید ہونے کی حیثیت سے، اپنے علاقے کا ہم زبان ہونے کی حیثیت، کسی نہ کسی اعتبار سے ان کا ذکر زندہ رکھتے ہیں. ہم ان کی سیرت سے کچھ فائدہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں. یہ مرحوم کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں؟ ان کا ذکر کرنے سے یہ جو ہے کہ شخصیت کا تذکرہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. ان کا ذکر کرنے سے اگر ان کے لیے طبعاً جب وہ مجلس رکھی جائے گی، لوگ ذکر کریں گے تو ترحم کریں گے کہ اللہ ان کے اوپر رحمت نازل کرے. یا مثال کے طور پہ ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کم سے کم یہ فائدہ ہوتا ہے. تو سورہ فاتحہ کی وجہ سے یا ترحم کی وجہ سے اللہ رب العزت
ان علماء کے درجات میں بلندی عطا کرتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے. تو اس لیے جو ہے یہ ان کو فائدہ پہنچے گا، اور جو ان کو ذکر کرنا اور ان کی شخصیت کو بیان کرنا یہ ہمارے لیے ہے، تاکہ ہم ان سے کیا ہے، جس طرح سے ائمہ طاہرین علیہ السلام، ائمہ طاہرین ائمہ ہیں، وہ معصومین ہیں، جیسے وہ ہمارے لیے کیا ہیں. تو ان کے بعد یہ جو علماء ہیں یہ ہم جیسے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی وہ تو معصوم ہیں، لیکن یہ علماء جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ ہم ہی جیسے ہیں. جب یہ محنت کر کے مشقت کر کے اتنے بڑے عالم عظیم بن سکتے ہیں، تو ہم اپنی اولادوں کے لیے، اپنے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے یہ بات اچھی طرح سے ان کے ذہن میں راسخ کر دیں کہ علم نہ کسی کی میراث ہے، نہ علم کسی کی جائیداد ہے. علم اسی کے لیے ہے جو محنت کرے گا، جو مشقت کرے گا، جو راتوں میں جاگے گا، پڑھے گا، محنت کرے گا، اسی کو علم حاصل ہوگا. وَإِلَّا علم جو ہے کسی کو اس طرح سے حاصل نہیں ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. مرحوم و مغفور آیت اللہ العظمیٰ سید مرزا مہدی حسینی شیرازی مدد علی اللہ مقامہ و نور مرکزہ الشریف سے متعلق ہم بات کرنا چاہتے تھے. ان کی زندگی یقیناً 50 سال سے ابو رہی. 30 سال کے لگ بھگ انہوں نے حوزہ علمیہ کی ریاست کا بار اپنے کاندھوں پر برداشت کیا. کافی سارے تلامید ان سے فیضیاب ہوئے. ان کی اس زندگی کے اندر اگر ہم کچھ اپنے لیے حاصل کرنا چاہیں تو کتنے نکات ہم ان سے اخذ کر سکتے ہیں جو ہمارے لیے بینیفٹ فائدہ مند ہوں؟ جی بہت اچھا سوال ہے. اب تو جیسا کہ پوری زندگی، اب چونکہ ساری زندگی کے ایک ایک نکات اور سارے اہم پہلو اور ایک ایک اس پہ جو ہے وہ تبصرہ اور خصوصاً وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شاید دستیاب بھی نہ ہوں. تو اگر ہم عام طور سے دیکھیں تو جو ان کی مختصر سی حیات جو ملتی ہے اس میں ان کے کچھ اہم پہلو ملتے ہیں. اس اہم پہلو میں یہ ہے کہ انہوں نے درس کے لیے یعنی حصول علم کے لیے اپنا وطن چھوڑا، چونکہ وہ کربلا معلیٰ میں ان کی ولادت ہوئی ہے اصل میں. اور کربلا معلیٰ میں بھی خیمہ گاہ اور حرم امام حسین علیہ السلام کے درمیان میں ان کا گھر تھا، اس جگہ پر ان کی ولادت ہوئی تھی. اور یہاں پر وہ اس عظیم مقام پر ولادت ہوئی، اور یہاں وہ انہوں نے کچھ عمر عرصہ گزارا بچپنے کا. پھر حصول علم کے لیے یہاں سے سامرا گئے. اللہ یعنی اس عظیم مقام سے سامرا گئے، چونکہ وہاں پر اس وقت علم حاصل کرنا محمد تقی الشیرازی آیت اللہ العظمیٰ محمد تقی الشیرازی وہاں پر موجود تھے، جن کے پاس وہاں پر حوزہ چونکہ وہاں پر سامرا میں 291 میں قائم ہو چکا تھا، ہجری میں 1291 میں 1291 ہجری میں قائم، جس کو شیرازی الاول محمد حسن آیت اللہ العظمیٰ جنہیں شیرازی الاول اور جن کا وہ فتوی تمباکو جو معروف ہے انہوں نے قائم کیا تھا. اس کے بعد جو ہے جب ان کی وفات ہو گئی ہے 1212 میں تقریباً ان کی وفات ہو گئی، تو اس حوزے کی باغ ڈور جو سنبھالا ہے وہ محمد تقی شیرازی آیت اللہ العظمیٰ انہوں نے سنبھالا ہے. تو ان کا جو زمانہ تھا تو وہاں پر انہوں نے کچھ طلباء کو اکٹھا کیا اور وہیں پہ درس و تدریس کرتے تھے. تو سید مرزا سید مہدی حسینی شیرازی یہ بھی وہاں پر پہنچے حصول علم کے لیے اور وہاں پہ پڑھتے رہے. لیکن بعد میں محمد تقی شیرازی انہوں نے کہا کہ آپ کاظمین چلے جائیں، اور وہ کاظمین آئے. کاظمین میں پھر دیکھا کہ وہ جس حساب سے ان کو علم چاہیے تھا اس وقت ان کو درکار نہیں ہو سکا، تو پھر کربلا آئے. کربلا میں بھی جب ان کو نہیں ملا تو کربلا سے نجف اشرف چلے گئے، اور نجف اشرف میں انہوں نے 20 سال علماء سے جو اس وقت کے جید علماء اور وہ بڑے اچھے علماء اس وقت کبار علماء نجف اشرف میں ہوا کرتے تھے، ان سے انہوں نے علم دین حاصل کیا. تو دیکھیں ان سے ایک تو یہی ہمیں درس ملتا ہے کہ انہوں نے حصول علم کے لیے مشقت اٹھائی. کربلا سے سامرا، سامرا سے کاظمین، کاظمین سے کربلا، کربلا سے پھر جو ہے وہ نجف اشرف تک تشریف لے گئے صرف حصول علم کے لیے. جبکہ وہ زمانہ جس زمانے میں دوسری قومیں جو ہیں وہ ان کو علم کی وہ اہمیت نہیں تھی. یہ ہمارے علماء پہلے زمانے سے ان کے پاس علم کی یہ قدر تھی. آج جو ہماری جیل ہے، ہماری نسل ہے،
انہیں یہ چاہیے کہ ایسے علماء سے درس لیں کہ جس وقت لوگ علم سے اصلاً جو ہے وہ دور تھے، اس وقت ہمارے علماء علم کے حصول میں اتنی جد و جہد کرتے تھے. آج ہم کیوں نہ علم کے حصول میں، چاہے وہ علم دین ہو چاہے وہ علم دنیاوی ہو، دونوں میں کیوں نہ اتنی جد و جہد کریں، اتنی مشقت کریں. اس لیے کہ آج ضرورت بھی ہے اور قوم کے لیے بہت سخت ضرورت ہے. علماء سے درس لے کر آنا چاہیے. ہماری قوم کے جو جوان ہیں، نوجوان ہیں، انہیں چاہیے کہ علم کے حصول میں خود کو، جب تک ایک مختصر زندگی جو حصول کا وقت ہے اس میں چاہیے کہ خود کو علم کے حصول کے لیے کہ من طلب العلا سحر الليالي، اس پہ عمل کریں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ آگے زندگی میں کچھ بلند ہو سکیں، کچھ بڑے ہو سکیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ رات کی بیداری کریں. تب جا کے ان کو کچھ مل سکے گا، علم ہو سکے گا، تاکہ آگے جو ہے وہ کچھ بن سکیں. آیت اللہ العظمہ مرحوم مغفور سید مرزا مہدی حسینی الشیرازی اعلی اللہ مقامہ نے تمباکو سے متعلقہ جو فتویٰ صادر فرمایا، اس کے اثرات اس وقت تو تھے، ان کا اثر آج کے دور میں کیا ہے جو ہم ان کے اس ایک تمباکو والے فتوے کو اتنا یاد کرتے ہیں؟ جی، وہ جو ان کے جو بزرگ تھے سید مرزا مہدی حسینی شیرازی، جن کی آج وفات ہے 28 شعبان کو تھی، ان کے بزرگ وہ تھے اسی خاندان سے، جو محمد حسن آیت اللہ العظمہ محمد حسن الشیرازی، جن کو مجدد الاول کہا جاتا ہے. ان کا جو فتویٰ تمباکو والا تھا، وہ ظاہر سی بات ہے اس وقت اس نے جو ہے برطانیہ کے چولہے ہلا کر رکھ دی تھی. ایران میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، برطانیہ کو اس نے اسی ایک فتوے نے ہلا کر رکھ دیا تھا. اس نے ختم کر دیا تھا برطانیہ کے سارے جو ہے وہ پلان کو، سارے اس کے جو مخططات سے سب کو ختم کر دیا تھا ان کے ایک فتوے نے. اس کے بعد دوسرا فتویٰ، اس وقت جب فتویٰ دیا گیا تھا تو یہ جن کا ہم ذکر آج ہم کر رہے ہیں، اس وقت ان کی عمر زیادہ نہیں تھی. مرزا مہدی شیرازی جو ہے حسین، ان کی عمر زیادہ نہیں تھی. لیکن دوسرا فتویٰ ایک آیا تھا جو تقی محمد تقی الشیرازی، آیت اللہ العظمہ محمد تقی الشیرازی، جو انہوں نے دیا تھا فتویٰ. وہ فتویٰ بھی کون سا تھا؟ اس زمانے میں برطانیہ نے یہ کہا تھا کہ عراق میں انتخاب ہونا چاہیے اور انتخاب میں ہمارا ایک بندہ ہوگا. اچھا، ہمارا ایک بندہ ہوگا، برطانیہ کا ایک بندہ ہوگا، لہٰذا جو ہے اس کو بھی انتخاب میں شامل کیا جائے. اس وقت انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ مسلمان ملک میں کوئی غیر مسلمان جو ہے وہ کیا ہے انتخاب لڑے اور پھر وہ حاکم بنے. اور اس وقت انہوں نے محمد تقی الشیرازی قدس سرہ کا پورا ساتھ دیا تھا اور ان کی مدد کی تھی اس فتوے کے، ان کے ساتھ رہے ہیں، ہر میدان میں رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے پھر ایک اور فتویٰ آیا اسی طرح سے. وہ فتویٰ آیا جب آیت اللہ العظمہ محسن الحکیم قدس سرہ کا زمانہ تھا، اور یہ آیت اللہ العظمہ سید مہدی حسینی الشیرازی، یہ ان کا دور تھا. تو اس دور میں اس عراق میں کمیونزم جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل رہی تھی، بہت زیادہ پھیل رہی تھی. تو اس میں انہوں نے بھی نجف اشرف سے فتویٰ دیا اس کے بارے میں اور کوشش کی. اور ہمارے جو یہ آیت اللہ العظمہ یہ ہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ فتویٰ دیا. اور صرف فتویٰ نہیں دیا بلکہ یہ عراق کے اشاعر کہ یہاں ایک کے یہاں گئے اشاعر کے، اور اشاعر کے پاس جا کر ان کو قانع کیا کہ یہ چیز جو ہے وہ درست نہیں ہے. جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بلا، یہ مصیبت جو کمیونزم کے نام پر عراق کے اندر پھیلائی جا رہی تھی، جس کا مقصد تھا کہ لوگوں کو عقیدے سے دور کیا جائے، لوگوں کو دین سے دور کیا جائے، اس مقصد سے برطانوی نظام اور یہ استعمار اور طاغوت کو انہوں نے ناکام فرمایا، سرنگوں فرمایا. یہ اپنی حکمت عملی کے ذریعے کہا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کمیونزم کا مطلب یہ کہ اللہ کے وجود کا قائل نہیں ہے. جب اللہ کے وجود کا قائل ہی نہیں ہے تو نہ اس کی نماز صحیح ہے، نہ اس کا روزہ صحیح ہے. کیونکہ نماز اس وقت صحیح ہوگی جب تم اللہ کو مانو گے، تب تو تمہاری نماز صحیح ہوگی. روزہ اس وقت صحیح ہوگا جب روزے کو اللہ کو مانو گے، تب تو روزہ صحیح ہوگا. حتی زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے اسی وقت آنا درست ہوگا جب یہ مانو گے کہ کوئی اللہ ہے، کیونکہ اسی اللہ لا الہ الا اللہ کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام سرزمین کربلا پر وارد ہوئے تھے. یعنی اعتقاد کے بغیر کوئی بھی عمل ایک ورزش
گردش، سیر و سیاحت، تفریح، دل لگی ہو سکتی ہے. حقیقت عبادت یہ ہے کہ پہلے اعتقاد ہو، پھر اس اعتقادات کے اوپر معتقد ہو کر عمل کیا جائے. اور اس کے یعنی یہ استعمار کے خلاف، چاہے وہ انگریز ہوں، برطانیہ ہو، چاہے کسی بھی انداز میں ان لوگوں نے مسلمانوں کے اوپر اپنے جوہد و مرام کو پہنچانے کی جو کوشش کی، تو خانوادہ شیرازی آیت اللہ العظمیٰ سید مرزا مہدی حسینی شیرازی علی اللہ مقام الشریف ہوں، یا آیت اللہ العظمیٰ مرحوم سید محمد تقی شیرازی صاحب مرحوم ہوں، انہوں نے یعنی استعمار کو سرنگو کرنے کے لیے دونوں ممالک سے، یعنی یہ جو آج ہم اتنا اسلام کا بول بالا دونوں ممالک کے اندر اپنے اپنے حساب سے دیکھ رہے ہیں، اس کا پیش خیمہ خانوادہ شیرازی کے سر پر جاتا ہے، تو آج اس کا ان کے سروں کے اوپر ہے. اور انہوں نے اپنے یعنی دیکھیں اس زمانے میں اس حساب کی دہشت گردی تھی، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اتنی بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکر لے کر مقابلہ کرنا، اس کے لیے یقیناً ایک قوت ولائی، ارادی، قوت ایمانی، جب تک وہ ایمان کی وہ طاقت نہیں ہوگی اس وقت تک اتنی بڑی طاقت کے سامنے کون ہے جو اٹھ سکے گا؟ اتنی بڑی قوتوں کے سامنے ان کا مقابلہ کرنا اور ان کے سامنے ڈٹ جانا، خوف نہ کرنا، جیل کی، بائیکاٹ کی، کسی بھی طریقے کا خوف نہ کرنا، گولیوں کا خوف نہ کرنا، کسی چیز کا خوف نہ کرنا. یہ ہم نے اپنے علماء میں دیکھا ہے، یہ علماء میں ہم نے اپنے دیکھا ہے. صرف بہت ساری تاریخ اسلام میں ائمہ طاہرین کے بعد اگر ہم علماء پر نظر کریں تو ہمیں ایسے بہت سے علماء جنہیں شہر بدر کیا گیا، ان کے گھروں سے نکالا گیا، ان کے جسموں میں کیلیں ٹھوکی گئیں، ان کے ہاتھ پیر کاٹے گئے، ان کے ساتھ کیسی کیسی اذیتیں کی گئیں، لیکن انہوں نے وہ جو حقیقی دین ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ تھا، وہ انہوں نے ہم تک پہنچایا. اور الحمدللہ اس وقت وہ اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ اب کسی استعمار کے ہلانے سے یا اسے کرنے سے انشاءاللہ کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. پروگرام کا آخری ٹائم ہے، آخری وقت کے اندر یقیناً میں ایک جملہ ہمیشہ پروگرام میں کہا کرتا ہوں، آخری وقت میں انسان کو اپنے پیارے یاد آتے ہیں. چاہے وہ دیکھیں جس طریقے سے مختلف مراحل دیکھیں، اسکول جانے لگتا ہے بچہ، گھر سے نکلتے ہوئے اسے اپنے پیارے پیارے زیادہ رونا دھونا شروع کر دیتا ہے. کچھ کم ہی بچے ہوتے ہیں جو خوش خوش جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے جس طریقے سے پڑھنے کے لیے آپ یقین جانیے، ہم آپ باہر آئے، غیر ممالک میں آئے، گو کہ اہل بیت علیہ السلام کی شہر ہمارے اپنے شہر ہیں، اس میں ملک و حدود کی قید و بند نہیں ہے. ہم یہاں پر آئے تو ہمیں وہاں سے نکلتے ہوئے کچھ نہ کچھ اپنے ماں باپ، بزرگوں کی قبور، دوست، عزیز یاد آئے. نبی اکرم مکے سے نکل رہے تھے تو مکے کی یاد آ رہی. ہاں بالکل، آخری وقت میں انسان کو اپنے پیارے یاد آیا کرتے ہیں. اسی طریقے دلہن جب رخصت ہو رہی ہوتی ہے اسے بھی اپنے بہن بھائی، اپنا میکا یاد آیا کرتا ہے. انسان جب وفات پاتا ہے اس وقت اسے اپنا گھر پیارا لگنے لگتا ہے. آخری وقت ہے پروگرام کا، پتہ نہیں اگلا لمحہ کس نے دیکھا، کس کو نصیب ہوگا. ہر لمحہ آخری لمحہ ہے، ذکر اہل بیت علیہ السلام میں بسر ہو جائے، وہی عبادت اور اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت اور توسل ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ورنہ جو مرضی آئے کرنے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ شک و شبہ رہ ہی جاتا ہے. پروگرام کا آخری وقت ہے. آپ کا میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مرحمت فرمائی، اپنے پر نور بیانات سے مومنین کے قلوب و روح کو انشاءاللہ منور فرمایا. اور کربلا کے توسل سے دعا کروں گا خداوند متعال ہم سب کی عاقبت بالخیر فرمائے. پروگرام کا آخری ٹائم میں دعا گوں، یہ علم، معرفت، مودت اہل بیت علیہ السلام آپ کی اور ہماری نسلوں میں جاری و ساری رہے، اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام اپنے دامان رحمت میں ہمیں جگہ عنایت فرمائے رکھیں. پروگرام کا آخری ٹائم ہے، اسی مناسبت سے آخری وقت کے اندر میں اپنے وقت کے پیارے امام کو یاد کرتا ہوں، جن کے سبب سے ہم رزق کھا رہے ہیں، زندگی ہے، سانس لے رہے ہیں. آئے مل کر ان کے ظہور کی دعا کریں. اللہم عجل ولیک الفرج. Say